बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सपर्ट स्पेशल है बजट के हवाले से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। वफाकी बजट का हुजम 18 खरब 77 हज़ार से ज़ायद का है। दिफाई शोबे के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात की जाए तो 7% इजाफा हुआ है। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स कम कर दिया गया है। सरचार्ज खत्म और सुपर टैक्स में भी रिलीफ का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ है। टैक्स टारगेट भी बढ़ाया गया है। सूबों के तरक्याती बजट में कटौतियां लगा दी गई हैं और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये खसारे का बजट है। मुआशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। ज़राअत और सनत के शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। मगर हुकूमत ने यह दावा किया है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत का मजमूई हजम बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गया है। हैरत की बात है कि बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश की मईशत का हजम 500 अरब डॉलर बताया जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से पैनल में शामिल हैं जी अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं। अभी हमारे साथ एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार एक्सप्रेस न्यूज़ का पंजाबी जो न्यूज़ पंजाबी टीवी है चौपाल, शुमाइला नियाज साहिबा भी आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मजीद जो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे उनका तारुफ कराएंगे। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। चूँकि ये वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, जो पहला बुनियादी सवाल मजमूई तौर पर आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? ख़ास तौर पर अवाम को फ़ायदा होगा या नुकसान? आप इस बजट को IMF का बजट कहेंगे या अवाम दोस्त बजट कहेंगे? और साथ ही क्या लगता है गवर्नमेंट को इस बजट के बाद सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान? आमिर साहब, आपने काफ़ी सवालात कर दिए। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कहा कि MD IMF से मेरी बात हुई है और हम उनसे कंसेशंस की बात कर रहे हैं। तो जो सेल्स टैक्स नहीं लगा सोलर वगैरह पे, वो तो बचत उसी पे हुई है ना ऑलरेडी। और फिर अब जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला, मैं आऊँगा इसके ऊपर डिटेल से भी, लेकिन बहरहाल एक अच्छा सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला है। जो अच्छे जिनकी तनख्वाहें हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, ये समझने की बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स ज़ाहिर है कि एक पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता थी और ये बड़ा ज़रूरी था। 1% CVT भी ख़त्म किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, कि आप बजाय जैसे ताजरों को लाए हैं ना 25,000 रुपये मिनिमम और फिर 1% पे 20 करोड़ तक कारोबार करने वालों को, ताकि वो नेट में तो आएँ। मैंने अभी एक मुलाजिम को भेजा कि भाई मुझे ज़रा बताओ इसके ऊपर ये जो 7% है। उसने कहा जी मुझे सिर्फ ये बताएं ग्रेड 1 से 4 वाले को 150 रुपये बढ़ेंगे या 200 रुपये बढ़ेंगे इस 7% में। मतलब ये समझने की बात है कि जिनकी ज़्यादा तनख्वाह है, सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की तो पता नहीं कब बढ़ती या नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पे ये था कि जो बहुत लो पेड मुलाजमीन है, 1 ग्रेड से 10 तक कह लें, 16 तक कह लें, कम अज़ कम उनकी तनख्वाह में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था, क्योंकि जितना ज़्यादा तनख्वाह है उसकी बेसिक में भी इजाफा ज़्यादा हो गया और उसको टैक्स में भी ज़्यादा मिलेगा रिलीफ। बहुत अच्छी बात की। हम तो पहले कह रहे थे कि भाई आप गिरेबान से पकड़े हुए हैं सारे तनख्वाहदार तबके को। वो बहुत अच्छा किया है कि स्लैब का जो 10% जुर्माना था और स्लैब पे 35% के अलावा वो कम किया और बतदरीज नीचे तक ले आए। लेकिन ये जो आम आदमी के ऊपर हमेशा से हुआ है कि एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहस हुई, कभी ये 8-7 साल पुरानी बात है, 6 रुपये घंटा मिलता था मुलाजमीन को ना, जो ओवर टाइम ड्राइवर्स को और इन सबको बैठते थे, तो उस पर 2.5 घंटे लगाए और कहा कि हमने इसको 10 रुपये घंटा कर दिया है, कि इतने % बढ़ा दिया जी हमने, तो तकरीबन 60% बढ़ा दिया है। उस पर 2.5 घंटे लगाए इन्होंने, और जब ये अपने लगाते हैं तो 2.5 मिनट में कई लाख रुपए इजाफा कर लेते हैं वजीर, मुशीर, सेक्रेटरीज, इनके जो मराहत होती है उनके ऊपर। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को समझने की है कि जो छोटा मुलाजिम है उसके लिए रिलीफ में इजाफा करें। पेंशन वाले के भी यही सिचुएशन है, वो तो वैसे ही कसम पुरसी की हालत में होते हैं और छोटे मुलाजमीन को तो और भी ज़्यादा अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए। इसी तरह जो कम से कम तनख्वाह में 10% का कहा है, तो ये 30% तक जाना चाहिए था, क्योंकि वो पहले ही 30,000 कहीं है, कहीं 42,000 है। मुख्तलिफ सूबे, फेड कैपिटल, सबकी अलग अलग कम से कम तनख्वाह है। तो आप मुझे बता देना कि उस तनख्वाह से क्या गुजारा होता है, तो आप बढ़ाएंगे। और ये जो सुपर टैक्स 500 मिलियन वाले का इन्होंने ज़ीरो किया है, मेरे हिसाब में यहाँ पे 50% कर देते और इस सुपर टैक्स को इन गरीब जो 1 से 4 वाले मुलाजमीन हैं वहाँ पे पैसे को ले जाते। बैरल कैलकुलेशन करने वाले अपनी करते हैं, तकरीरें उन्होंने की हैं, अच्छी बातें हमेशा ही करते हैं। हर वज़ीर ख़जाना बहुत अच्छी तकरीर करता है, क्योंकि जज्बात में आए हुए होते हैं कि हमने जनाब बड़ा मार के मारे हैं तो दादो शुमारी,
لیکن چونکہ اپنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کوئی کام ہو نہیں رہا, مانگے تانگے کا ہی ہے نا, قرضے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, خسارے کا بجٹ آپ نے بھی کہا, تو جب خسارہ ہے تو وہ جب آپ ڈیٹ سروسنگ میں جاتے ہیں صرف خسارے کا ہم سود دینے میں ایک بہت بڑا جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہی چلا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتارنے کا تو چکر نہیں ہے, نیا سود لینے کے لیے, نیا سودی قرضہ لینے کے لیے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ اقدامات بہرحال اس سینس میں جو انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر میں دیے ہیں, انڈسٹری کو کچھ ریلیف دیا ہے, کچھ نہ کچھ بہتر ہے, کوئی بہت زیادہ اس سینس میں بری مار نہیں پڑی جو پچھلی دفعہ پڑی تھی. صحیح. جی آیا صاحب, زیادہ برا نہیں کہنا چاہیے, جو عامر صاحب بھی بات کریں, اب جو سپر ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے, ظاہر ہے اس میں بھی کچھ شعبے ہیں جن کو ریلیف نہیں ہے, کچھ کو ہے, اور خاص طور پر یہ جو ٹیکسز کی بات ہے, تنخواہ دار طبقے کو 9% سرچارج ختم کرنے کی بھی تجویز ہے. اب آبویسلی جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر آئیڈیا ہوگا کون کون اس میں آتا ہے, اور اس سے جو کم جو 22 سے 32 سے کم کے لوگ ہیں جن تنخواہ دار طبقے کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ بھی عذر پیش کر رہے ہیں کہ ان کا پہلے سے کم کر دیا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو مجموعی طور پر آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عوام دوست بجٹ کہہ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بجٹ حکومت کیا جو وعدے کرتی آئی, خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کی بات کریں, انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے عام آدمی کو ریلیف دیں, تو آپ کو لگتا ہے آج کے اس بجٹ کے ڈیجٹ کو دیکھتے ہوئے اور تقریر کو دیکھتے ہوئے عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دعا تاریخی بجٹ ہے امیر آدمی کے لیے, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیا کمال مراد دیے ہیں, اور وہ جو عامر بتا رہے تھے کہ جس کی بیچارے کی 150-200 سیلری بڑھنی ہے, اور جب وہ بازار چیزیں لینے جائے گا تو وہ پہلے ہی وہ 500 اس کو دینا پڑے گا ایکسٹرا, کیونکہ بجٹ آتا ہے, بڑی تقریر بڑی مزے کی ہوتی ہے, اور تاریخی اور الفاظ کا چناؤ کمال کر دیا, تیسرا بجٹ تھا, یہ فلاں چیزیں تو ہم نے کمال کر دی. مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آیا نا وہ آیا ہے وہ جو بزنس کلاس پہ انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی. مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ ایک, وہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ سے شیئر کر دوں. جی کہ میرے ایک ریلیٹیو ہیں, جب یہ اس پہ ڈیوٹی لگی تو وہ بڑی پریشانی میں ان کا مجھے فون آیا تھا. وہ بیگم کے ساتھ امریکہ جا رہے تھے اس وقت. کہتے ہیں یار میں اپنی بیگم نو کہتا ہے کہ آخری دفعہ بزنس کلاس سے اسی جا رہے ہیں, اس تو بعد اکانومی سفر کرنا پڑا ہے کیونکہ ٹکٹ بہت مہنگا ہو گیا. اب ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. پھر آپ اگر باہر کوئی جائیدادیں خرید رہے ہیں اس پہ بھی وہ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے, ویری گڈ. یہ بڑی کمال چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کلاس ہے جس نے بزنس کلاس میں جانا ہوتا ہے, جس نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, وہ لوگ ہیں جو رہ جاتے ہیں نا کسی طرح سے اقتدار میں آنے میں, کہ وہ بیچارے مشیر نہیں بن سکتے یا وزیر نہیں بن سکتے, اور ظاہر ہے ان کو پھر پلے سے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے, ورنہ ان کو تو ہر چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے. اور اب تو ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے نا کہ وہ جب پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہوں یا کوئی چیف منسٹر جا رہا ہو تو وہ جہاز بھر کے سواریاں لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جہاز خالی جو جانا سی تے اسی کیا, چلو اور بندے لے جاؤ. اب وہاں پہ جا کے ہوٹلز میں ٹھہرانا, باقی خرچے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے چونکہ ٹکٹ کے پیسے بچ گئے ہیں. اس لیے دیکھیں نا بہت بڑا احسان کر دیا. اور ابھی ٹو ارلی ہے اس کو بجٹ پہ اس طرح سے کمنٹ کرنا. ابھی چیزیں انفولڈ ہوتی جائیں گی اور ساڈے ہوش اٹھتے رہیں گے, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ اصل ہوئی کیا ہے. میرے خیال اب باقی دو مہمان بھی یہاں پہلے ادھر چلی جائیں تو پھر زیادہ بہتر ہے. تب تک آپ ذرا سر یہ دیکھ لیں ڈیجٹ کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. ہم سے مراد عام آدمی سر, طبقہ اشرافیہ کی بات نہیں کر رہے. اچھا کیا ہمیں عام آدمی کہہ دیا آپ نے. حالانکہ ہم خواص میں شمار ہوتے ہیں. عام آدمی یہ لوگ ہیں جو بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں. کرو نہیں, میرا سوال ایاز صاحب نے اگنور کیا. جی بتائیں. آپ اگنور نہیں دیں گے سر, آپ سوال بتائیں. ہاں انہوں نے کہا, میرے ایک رشتہ دار نے کہا کہ یہ جو ہے نا بزنس کلاس پہ ٹکٹ ختم ہو گیا اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے کہا واقعی رشتہ دار دی گل ہے یا اپنی ہے؟ نہیں یہ لٹرلی میں انہیں تھے گل ہو رہی سی. میں نے کہا میں تو جب جاتا ہوں نا باہر ٹکٹ وہ والا لیتا ہوں جو سب سے سستا ہوتا ہے, نہ اس کی ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے اور وہ صرف کینسل ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ سفر نہیں کرتے. اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ کوئی فلائٹ پہ مجھے لگتا تھا میں ڈیلے ہو گیا ہوں تو میرا دل بند ہونے والا تھا کہ پیسے تھے کوئی نہیں, ٹکٹ کینسل ہو جانا, نیکسٹ کروں گا کیا. میرے تو یہ حالت ہوتے, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے پھر بھی دنیا میں اگر کروڑوں لوگوں سے
बेहतर है हम लोग, जी, इसमें कोई बिल्कुल। शक वाली बात नहीं। सर ये सबसे अच्छी बात है, सुकून भी इसी में है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और अब बजट आया, अब इस बजट को भी इसी शुक्र के साथ ही आगे देखना चाहिए। महमूद अल हक बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर हैं, बहुत शुक्रिया महमूद अल हक बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। महमूद साहब, अब अगर पहले बात की जाए ज़राअत के शोबे के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है नो डाउट, और ख़ास तौर पर हर बजट में हुकूमत ये दावा करती है कि ज़राई शोबे के लिए बहुत प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं और प्रायोरिटीज़ का बजट रखा गया, लेकिन फिर भी नाकामी नज़र आती है। आपके ख्याल में क्यों गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाती? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हुकूमत को करनी चाहिए ख़ास तौर पर ज़राई शोबे को बेहतर करने के लिए? बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी बुखारी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुजारिश ये है कि बजट तो आता है, पहले मुझे याद है कि बजट आता था तो लोग जमा होते थे, टोलियों की शक्ल में सुनते थे, और उन्हें ये अंदाजा होता था कि ये रियासत माँ की जैसी है, और फिर वो सुनते थे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके लिए कोई रिलीफ, कोई उम्मीद, कोई इस तरह की चीज नजर आ जाती थी। लेकिन अब तो सिर्फ दुहाई ही दे सकता है बंदा। आप ये देखें कि जो दावे हैं इनके, मैं तो हैरान होता हूँ कि दावे इन्होंने किए हैं, और जब आप ग्रोथ देखें ज़राअत के अंदर तो वो किस बुरी तरह जो है वो पिटी है। और बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्तिहारी हुकूमतें हैं, इश्तिहारों के जरिए हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, हमें बहुत रिलीफ जो है वो आवाम को दे दिया गया है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो ज़राअत हो, या सनत हो, या बाकी बिजली। जहां तक आप ज़राअत की बात है, आप ये देखें कि यहाँ पे ना तो हम बिजली का बिल अदा कर सकते हैं कि हमें 60 से 70 रुपए यूनिट, यानी जिस वजीर को एजाज से नवाजा गया अवैस लगारी साहब को, शायद उन्हें इसीलिए कि जरी ट्यूबवेल का जो बिल है उसमें 7-7.5 हजार रुपए फिक्स चार्जेस है। यानी कौन सी कोई मुल्क दुनिया का इस तरह का दिखा दे कि जहां पे एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो ग्रो इस तरह से करे। आप अपने नेबर कंट्री को देख लें, दुश्मन हम कहते हैं, लेकिन ज़राअत के अंदर देखें कि यहाँ हमने कपास का बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त ये -5 तो हुकूमत कह रही है कि भाई इसकी ग्रोथ जो है वो माइनस पे गई है, और आप ये देखें कि हमने 1.5 करोड़ बेल से रिवर्स गेयर लगाया, और हमने वो 50 या 45 लाख गांठ पे आ गए। इंडिया ने 80 लाख से शुरू की दुआ, और वो 4 करोड़ बेल से ऊपर चला गया। फिर आगे आप आ जाए कि वहां पे बिजली का बिल जो है वो नहीं किसानों से लिया जाता। वहां पे जो DAP है वो 4,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में है, मेरे पास वो 17,000 रुपए की इस वक्त है। वहां पे डीजल में, पेट्रोल में वहां पे सब्सिडी दी जाती है, और यहाँ की सब्सिडी क्या है कि मार्च में 256 रुपए पेट्रोल था, अब 425 रुपए करके फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पीछे कर दिया। तो हुकूमत मीडिया पे आके ये ढोल बजाती कि बड़ा वो उस रिलीफ दे दिया। फिर आप आगे आ जाए कि बिजली का यूनिट आप देखें तो वो नहीं अदा किया जा सकता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने चावल में देख लें आप कि हमने एक्सपोर्ट में बिल्कुल पीछे गए, मकाई के एक्सपोर्ट में पीछे गए। हमने दालें जो हैं वो 6 माह के अंदर 56 अरब रुपए की हमने इंपोर्ट की हैं। हमने अभी जो गंदम आई है, पॉलिसी देखी है आप, मैं ये कहता हूं, मैं हैरान होता हूं कि ज़राअत से कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है, और सही बुखारी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़राअत रीढ़ की हड्डी है। अब देखना यह है कि ये जो तरक्की का टारगेट 3.8% मुकर्रर किया गया है आइंदा माली साल के लिए, अब इस हदफ को हुकूमत आसानी से अचीव कर सकती है। नहीं, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, कुछ ऑडियो में भी एरर आ गया। शुमाइला साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि जिस तरह अयाज साहब भी बात कर रहे हैं, ये गोरख धंधा है, अभी हम इस बजट को उस तरह से समझ नहीं सकते हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी के लिए तो वाकई ये गोरख धंधा है, अल्फाज का हेर फेर है। जब इम्प्लीमेंट होता है तो फिर पता चलता है कि आपका जो घर का एक सादा बजट जो एक आम
آدمی مڈل کلاس بناتا ہے اس میں کیا زیادتی ہوئی, کیا کمی ہوئی. آپ کے خیال میں آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے بڑی کوشش کی, 24واں تقریباً یہ پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم اس سے جان چھڑا سکیں, لیکن نہیں ہوا. آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت جو باتیں وعدے الفاظ میں کر رہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا, یہ بجٹ سرسری طور پر اس پر نظر ڈالی جائے, تقریر کو دیکھا جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ عام آدمی کا بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ. ویسے آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ نے سوال جو مجھ سے کیا ہے وہ ایک عام آدمی سے متعلق کیا ہے. ہم اکثر بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے نا ایک عام آدمی کے بارے میں بہت سنتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ملک بیسکلی ہے ہی عام آدمی کا. بہت مختصر سا ایک ٹولہ ہے اس کے اندر, یا ایک مختصر سا گروہ ہے اس کے اندر جس کو اشرافیہ کہتے ہیں. ویسے آنیسٹلی سپیکنگ میری نظر میں یہ اشرافیہ فرینڈلی بجٹ ہے جس کے اندر عوام کے لیے صرف یہی ہے کہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب. اگر ہم دیکھیں اس بجٹ کی بات کی جائے, اور جو بجٹ میں نے دیکھا ہے اس میں اعداد و شمار جو دیے گئے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف ایک ایسا ریلیف جو کہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ آلریڈی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے ان کے لیے ہے. آپ جیسے اسپیسیفکلی آپ نے ایک عام آدمی کے لیے بات کی ہے, تو عام آدمی کے لیے ریلیف تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. ایک زمانے میں جو وہ بچے یہ کہا کرتے تھے جی کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, اب وہ بچے بھی جو ہے نا وہ غربت کی زندگی جی رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کے اندر یہ چیز کہنا بڑا ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو جو ہے نا وہ جان و مال کا تحفظ فراہم کرے, ایک اچھا بہترین انفراسٹرکچر فراہم کرے, اور سب سے بہترین اور خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صنعت کے جو نا شعبے کے اندر اور زراعت کے شعبے کے اندر جو نا ریلیف دیا جائے. لیکن صنعت کے اندر بھی اگر آپ ریلیف دیں گے یا زراعت کے اندر بھی ریلیف دیں گے تو نو ڈاؤٹ آبویسلی بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اب اگر زراعت کا شعبہ دیکھا جائے تو اس بجٹ کے اندر زراعت کے شعبے کو اس قدر ریلیف نہیں ملا جتنا کہ آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ملا ہے. اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, یعنی ہم ایک زرعی ملک ہیں, نہ کہ ہم جو ہے نا کوئی ریئل اسٹیٹ کنٹری ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں آبویسلی جب آپ کاروبار کو اسٹرانگ کریں گے تو کاروبار اس صورت میں آپ کے ملک کے اندر آئے گا جب کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا طور پر اسٹیبلٹی ہوگی. اور آپ کے ملک میں اگر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کاروباری لحاظ سے جتنا مرضی ریلیف دے دیں, لوگ آپ کے ملک میں کیوں آنا چاہیں گے؟ مجھے تو کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا یہ کوئی عوام فرینڈلی بجٹ نہیں لگا. یہ اشرافیہ کو ہی ایک ریلیف تھا. صحیح ہے, اشرافیہ, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اشرافیہ کو ہی ریلیف ملتا آیا ہے اور مل رہا ہے. ہمیں جوائن کیا عبدالرحمان نجم صاحب نے, ماہر معیشت ہیں آپ, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. عبدالرحمان صاحب, چونکہ آپ اس فیلڈ کے ہیں اور آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, تو ہماری دیکھنے والی آڈینس کو بھی بتائیں کیا رکھا گیا ہے اس بجٹ میں ایک عام آدمی کے لیے, کہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کے جو ہمارے ہیں معاملات اس میں, اور خاص طور پر جو وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کی چادر ہمارے قد سے چھوٹی ہے. تو یہ باتیں تو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, ہم اکنامک ریفارمز کی بات سنتے آ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہر بجٹ میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ پھر چادر کیسے بڑھائی جائے. عبدالرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بالکل ہم لوگوں کی ان سارے نمبرز پہ اور اکانومی کیسی جا رہی ہے بہت نظر ہوتی ہے, اور میرے حساب سے یہ کافی ریزنیبل اور گروتھ والا بجٹ ہے. شروع کریں سب سے پہلے سیلریڈ کلاس سے. تو 2 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی بیفور ٹیکس پہ تقریباً آپ کو مہینے میں 7 سے 10 ہزار کے بیچ میں جو ہے آپ کی انکم ایک طرح سے انکریز ہو جائے گی, کیونکہ ٹیکس ریٹ ریڈیوس ہو گیا ہے. 3 لاکھ پہ جائیں گے تو یہ شاید 15,000 روپے ہو جائے. 4 لاکھ پہ جائیں گے تو شاید 20,000 روپے آپ کی آمدنی صرف ٹیکس ریڈیوس ہونے کی وجہ سے انکریز ہو جائے گی. اب یہ جو ہم ساری باتیں کرتے ہیں نا کہ عام آدمی کو اس کا بینیفٹ نہیں ہو رہا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ رہی ہے. امریکہ میں کہتے ہیں انفلیشن از دا ورسٹ ٹیکس. آپ جتنی بھی سیلری انکریز کر لیں, جب تک چیزوں کی مہنگائی کی سپیڈ جو ہے وہ اس سے تیز سے رہے گی تو آپ کو کبھی بھی فیل ہی نہیں ہوگا کہ میری سیلری انکریز ہو رہی ہے. اور پاکستان میں انفلیشن جو ہوتی ہے زیادہ تر وہ ہوتی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. اور ہم نے اب پچھلے 1-2 سالوں میں یہ جو پوری اسٹیبلٹی اچیو کی ہے, اس سے پی کے آر جو ہے ایک طرح سے اسٹیبل چل رہا ہے. اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. اب عام آدمی کو اس گروتھ کے فائدے جب نظر آئیں گے جب ہم کنٹینیوسلی 2-3 سال تک نا 5%, 6% پہ گرو کریں گے. جو کمپنیز ہوں گی ایکسپینڈ کر رہی ہوں گی, نئے لوگ جو گریجویشن کمپلیٹ کریں گے وہ جاب مارکیٹ میں جائیں گے, تو وہ ان کی سائڈ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی, ان کو سیلری زیادہ ملے گی, سپلائی جو ہے ایک طرح سے کم ہو جائے گی. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, اکانومی کو سسٹینیبلی گروتھ پہ
لے کے جانے کے لیے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے ریمیٹنسز تو بہت زیادہ بڑھ گئے, انہوں نے ہمیں جو ہے ایک طرح سے بچا لیا, لیکن اب ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اور اس بجٹ کے اندر فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں جو وعدہ کیا ہے کہ جو فائنل بجٹ آئے گا اس میں ایکسپورٹرز پہ 10% سپر ٹیکس جو ہم ختم کر رہے ہیں. تو جب کمپنیز کے پاس زیادہ منافع ہوگا وہ مزید ایکسپینڈ کریں گی, ملک کے لیے ڈالرز لے کر آئیں گی, تو پھر ہی یہ سسٹینیبل گروتھ جو ہے اچیو ہوگی. اس کے علاوہ عام فری لانسرز پاکستان میں جو آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, ینگ لوگ, ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ آپ کے پورے بزنس پہ جو بہت کم ٹیکس اپلائی ہوتا ہے جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر, وہ اگلے 3 سالوں کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو لوگ آئی ٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹولز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, اس پہ 5% ٹیکس تھا. مطلب جو چیز 300 روپے کی ہوتی تھی وہ بلا وجہ جو ہے 350 روپے کی ہو جاتی تھی, اس کو بھی ریڈیوس کر کے 0.5% کر دیا گیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بجٹ میں جو ہے لی گئی ہیں. شروع میں لگتا ہے کہ یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے, لیکن اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے 5% 6% گروتھ آج سے 2-3 سال بعد جب اچیو کریں گے, ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگی, انفلیشن کنٹرول رہے گی, تو پھر ہی عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. تو عبدالرحمان صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریزنیبل گروتھ والا بجٹ ہے, خاص طور پر جو بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بات کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے. اچھا, جب لاسٹ بجٹ آیا تب بھی ہم یہاں ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو بہت سارے ہمارے معزز مہمان جو ہمارے اس شو میں موجود تھے, ان کا ایک گلہ تھا کہ اگر ہم ایکسپرٹس ہیں زراعت کے یا صنعت کے شعبے سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں بجٹ پیش ہونے سے پہلے ایک تجاویز کا جو مرحلہ ہے اس میں اگنور کر دیا جاتا ہے. بخاری صاحب سے میں پہلے کامنٹ لے لوں, پھر نجم صاحب اس طرف بھی آؤں گی, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں ریزنیبل گروتھ, تو کیا زراعت کے شعبے میں اس کو کس طرح سے آپ پھر مینج کریں گے کہ یہ ریزنیبل اور گروتھ کا بجٹ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بخاری صاحب, ایک تو اپنی بات مکمل کیجیے گا, اور دوسرا جو ابھی ہدف مقرر کیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ آسانی سے اچیو کر پائے گی کوئکلی؟ بخاری صاحب. جی دعا بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں, کیونکہ نہ تو یہ مشاورت میں کسی کو شامل کرتے ہیں, یہ نہ ہمیں پاکستانی تصور کرتے ہیں, نہ یہ جو ہے وہ کوئی مشورہ لینا مناسب سمجھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی انہوں نے یہ بات نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کی صنعت جو ہے اس کی ضامن زراعت ہے, ایگریکلچر ہے. اگر آپ کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہوگا, گندم ہوگی تو آپ کی فلور مل چلے گی, کاٹن ہوگی تو آپ کی جو ٹیکسٹائل چلے گی, آپ کی جیننگ چلے گی, آپ کی ویونگ چلے گی, آپ کی اسپننگ چلے گی, آپ کے جو جتنے بھی جو شعبے ہیں وہ اس میں روزگار ملے گا لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ایگریکلچر کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ سامان ادھر سے ادھر جانا ہے. آپ جو شوگر کین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, جو ان کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں دعا, یہ وہ اس کو کر گزرتے, انہیں نہ اپنے ملک سے کوئی غرض ہے. معذرت کے ساتھ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کسان رو رہے ہیں. کل مجھے ایک سی پی آر کسی نے دیا, میں ایاز خان صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے پیارے ہیں, اور عامر الیاس رانا صاحب بھی. میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک گنے کی پیمنٹ نہیں بہت سی فیکٹریوں نے, شوگر ملوں نے کی, اور ظلم یہ ہے کہ کسان ایک سال بھر جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمیں چلیں کوئی آڈیو ایشو آ گیا, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین کوئکلی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس پہ بات کریں گے کہ اب جو انہوں نے ہدف رکھا ہے خاص پر معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی ہے, اگر اس رفتار کو دیکھیں ہم ایکسپرٹ سے جانیں گے کیا ان کو لگتا ہے کہ معیشت مستحکم ہوگی یا نہیں. کوئکلی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. اب یہ جو صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کو کم کیا گیا ہے, ظاہر ہے وفاق کے اخراجات کے لیے وفاق کی مشکلات کم ہوں گی, تو اس سے بھی تو عامر صاحب پھر براہ راست عوام ہی متاثر ہوں گے, اس کو کیسے پھر مینیج کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں, ایک جنگ ہم نے لڑی اور جیتی, اس میں اسلحہ استعمال ہوا, اس میں میزائل استعمال ہوئے. کیا خیال ہے ڈرون ہوئے, اور آپ کا دشمن 8 گنا بڑا ہے, وہ کتنا بجٹ اضافی کر چکا ہے. تو ایک تو یہ اقدام براہ راست صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے پیسے لیے گئے ہیں کہ وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, اناؤنسمنٹ ہے یا نہیں ہے, ہمارے اسٹریٹجک لیے ہمیں اپنے پروگرام کو چلانا ہے. ایسی سچویشن میں جب ایران اور اسرائیل کی اور امریکہ کی ایک جنگ جاری ہے,
جس سے ہمارے اوپر ایک بڑا پریشر ہے. مطلب یہ تو وہ حقائق ہے نا جو سامنے ہے دنیا کے. کوئی نہ وزیر اعظم کی تقریر کی ضرورت ہے نہ اس میں. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں ہم تنقید بڑے رج کے کرتے ہیں, اور میں تو بہت کرتا ہوں اس معاملے پہ کہ بھئی IMF کے معاملے پہ ہمیں بالکل نہ سمجھائیں آپ, کیونکہ بڑوں کے لیے ریلیف اویلیبل ہے تو عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جو دونوں ہمیں ایک وقت میں فیس کرنی پڑ رہی ہے. ایسے میں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ IMF سے ہم نے ریلیف کے لیے بات کی, تو کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں ماضی کی نسبت, پچھلے سال کی نسبت ایک ریلیف تو لیا گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ورنہ آپ اور ہم یہی بات کر رہے ہوتے. آج ہم نے بات کی, ہم ہمیشہ ٹیکس پہ بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹا جو ملازم ہے, جو چھوٹا طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, محنت کش ہے, اس کے لیے بہت گنجائش ہے کہ اس کے اندر بجٹ میں میں سمجھتا ہوں جو اس کو میں ڈرامہ کہوں کیا کہوں, جو بلاول صاحب ناراض ہوئے اور پھر فوراً مان بھی گئے اور واپس بھی آگے, پچھلے سال بھی یہی کیا تھا, تو کم از کم ان کو ایک تقریر کرنی چاہیے کہ 7% کی بجائے 10% 1 سے 16 والوں کے لیے, اور ان کے نام پہ صحیح راضی کرنے کے لیے کچھ اشک شوئی ہونی چاہیے چھوٹے ملازمین کے لیے, کہ سرکاری ملازمین کی بہرحال تنخواہ عام جو کم سے کم تنخواہ ہے ان سے بہتر ہوتی ہے, چاہے وہ, لیکن ان کی بیسک تو کم ہے, جو میں نے پہلے کہی کہ 150 200 300 روپے کتنا اضافہ ہو جائے گا 7% سے ان کی. ایک یہ کہ ایڈہاک ریلیف موجود ہیں بیسک پے میں, وہ ضمنی کر رہے مین اس کے اندر, جس سے جو ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں اگلے 1-2 سال میں ان کو کوئی پینشن میں بینیفٹ ہو, وہ بھی نہیں, اس کی طرف بھی نہیں جاتے, کیونکہ بڑے لوگوں نے اپنے MP اسکیل بنائے ہوئے ہیں. بڑے جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان سب کے ساتھ الاؤنسز بے شمار ہیں تنخواہوں کے علاوہ. تو یہ ایک بیٹھنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی مجھے نہیں تقریر, میں نے پتہ کیا کیبنٹ میں کسی نے کوئی بحث ہی نہیں کی اس کے اوپر. جو 7% ہے جو لکھا ہوا لائے تھے وہی آ گیا. ورنہ آپ دیکھیں ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ جو پینشن کا ہوتا تھا اور اس کا تنخواہ کا وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا, وہ کہتے تھے جی وہ ہمیں تقریر مل جاتی تھی اور آخر میں جو کیبنٹ فیصلہ کرتی تھی چینج ہوتا تھا, وہ پھر بعد میں اناؤنس ہو جاتا تھا کہ جی یہ لکھا ہوا. ایگزیکٹلی وہ ہو گیا, مطلب کیبنٹ کے ممبرز نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے. مطلب جو ابھی فاروق ستار صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس ٹاک کیا کہ ہم نے اپنے گورنر کا مطالبہ کیا, ہم نے کراچی کے بجٹ کا مطالبہ کیا. بھائی مطالبہ کرو, یہ جو بجٹ میں ایکچوئل تقریریں کرو گے جب آ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرو, یہی کام پیپلز پارٹی کا ہے اور یہی PMLN کے لوگوں کا ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, اتحادی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ جو حساس نوعیت کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے پیسے لیتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جو عام آدمی کے ریلیف اقدامات ہیں آپ ہمیں بات کرتے ہوئے تو نظر آئے نا, ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے. ہم کیبنٹ کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کی, اگر آپ میں سے کوئی کرتا تو ہم بات کرتے کہ بھئی ہاں کسی نے اٹھایا, وہ آیا, ٹھپا لگایا, سائن کیے, پرائم منسٹر صاحب نئے سوٹ کے ساتھ آئے تھے مزے سے ماشاءاللہ وہاں چلے گئے. پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ جو طبقہ جو توقع رکھتا ہے, غریب آدمی ہے کہ اسے کچھ ملے, وہ نہیں مل رہا. آپ باقی سب کچھ کر رہے ہیں, جو لیویاں بھی بڑھا رہے ہیں, لیکن یہ بھی تھوڑی سی لیوی شیوی لگا دیں لوگوں کو کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے. صحیح ہے ایاز صاحب. اب یہ واقعی پوائنٹ تو ہے اور یہ بات بھی درست ہے, کیا وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں؟ اگر وہاں پر کوئی عوام کے ریلیف کی بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی سب کو بات کرنی چاہیے. کیا ان کو واقعی لگتا ہے کہ جو وزیر خزانہ گورنمنٹ نے کہہ دیا وہ درست ہے؟ اور ساتھ ہی احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال دینے چاہیے حکومتوں کو, کیونکہ ٹیمپرامنٹ چاہیے ہے اور اس کو تبھی ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب. ہاں میں سوری, چونکہ آپ نے سوال اپوزیشن کا کیا, میں نے جان بوجھ کے دونوں دفعہ میں اپوزیشن کا نام لے لیا. اس حکومت کو اگر کوئی ریلیف دے رہا ہے تو وہ PTI دے رہی ہے. آپ بتا دیں مجھے انہوں نے کب تنگ کیا؟ سبھی وہ اپنے لیڈر کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ اپوزیشن ایک ظاہر جب میں نے تو نام ہی نہیں لیا تھا اسی لیے کہا, میں کہا سوری ذمہ داری بنتی ہے. جی ایاز صاحب. تو اب ایک تو وہ عامر بات کر رہے تھے ڈیفنس بجٹ کی, بالکل صحیح بات ہے, شاید اس سے بھی زیادہ بڑھانے کی ضرورت تھی. اس کی وجہ ہے کہ انڈیا نے وہ جو اپنے وار ہیڈز تھے ایٹامک, وہ 178 سے 190 پہ لے گیا ہے. ہمارے آج بھی 170 ہیں جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ظاہر ہے, وہ تھریٹ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود چلیں. مجھے سب سے زیادہ جو آپ کے پینلسٹ سے تسلی ہوئی ہے نا, وہ عبد الرحمن نجم صاحب کے اس سے ہوئی ہے تبصرے سے, جو وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ 2-3 سال صرف مجھے مشکل میں گزارنے ہیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میں تو بس 2-3 سال کے اس چکر میں, خوشی میں, جو میں آج رات شاید سو بھی نہ سکوں. بہت شکریہ عبد الرحمن نجم صاحب, آپ نے میری مشکلات آسان کر دی ہیں, ورنہ میں لگ رہا سی حالے شاید
30 سال اس قوم کو انتظار کرنا پڑا. صحیح ہے. شمائلہ آپ کتنا انتظار کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ 2-3 سال کے بعد آسانیاں ہو رہی ہیں؟ لیکن ڈیفینیٹلی اب اس کو جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزنیبل ہے گروتھ. یہ بات نجم نے بھی کیا ہے تو یہ غلط بات بھی نہیں ہے. کچھ سیکٹر میں اگر دیکھا جائے ریلیف بھی ہے, لیکن وہی بات جب امپلیمنٹ ہوگا تو آئیڈیا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 10 سال ملنے چاہیے تبھی ہم معیشت کو سسٹین کر سکتے ہیں, ان کا مطالبہ درست لگ رہا ہے آپ کو؟ میرے منہ کی بات چھین لی. ویسے میرے خیال میں شاید وہ غلطی سے 10 سال بول گئے ہیں, انہوں نے 10,000 سال بولنا تھا. رہی بات اگر وفاق کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے, تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے جو ہے نا وہ بینیفٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن لانگ ٹائم کے لیے اس کو نقصانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ کے اندر نو ڈاؤٹ بہت سارا اضافہ کیا, اور پاکستان نے بھی کیا ہے. تو ہمیں بہت سارے اندرونی بھی خدشات ہیں اور بیرونی بھی خدشات ہیں اس کے ساتھ. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ کسی بینک کے اندر قرض لینے کے لیے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو ساری اچھے کی رپورٹ تو دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, ہم آپ کو یہ دیں گے, بس آپ قرض لے لیں ہمارے سے. لیکن ساری زندگی انسان جو ہے نا وہ اس معمولی سے قرض کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے. اسی طرح سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ تو دے دی. ایاز خان صاحب کی بات کی طرح کہ ابھی تو بہت ساری پرتیں جو ہے نا وہ کھلنی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو دھند کے بادل ہیں نا یہ بجٹ والے, جو کہ عوام کو اتنے فیصد اور اتنے فیصد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کہتی ہے کہ کیا مجھے سستی روٹی مل رہی ہے, کیا مجھے جو ہے نا وہ اپنا ضروریات زندگی, میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمیں اتنے فیصد اور اتنے فیصد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں بتاؤ کہ ہمیں ریلیف کیا ملا ہے. وہ ریلیف عوام کے لیے کہیں سے بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی انفلیمیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو کسی کی تنخواہ اگر 30,000 یا 50,000 تھی تو وہ کہتا تھا کہ چلے اچھا میرا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے, کم از کم میں اس تنخواہ کو 70,000 پہ لے جاؤں تو شاید میرا گزارا ہو جائے گا. صحیح. وہ انسان اگلے سال 70,000 پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن پھر دوبارہ مہنگائی کی وجہ سے وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. اس کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے. باقی ساری چیزیں تو موو کر رہی ہیں. ایک عام آدمی جب آپ کا موو کرے گا, جب وہ اسٹیبلٹی کی صورت میں آئے گا, تبھی آپ کا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوگا. تو میرے خیال میں پتہ نہیں اب مزید 10 سال اور کتنے چاہیے ان کو. مطلب ہمارے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ جو ریلیف ملنا ہے وہ ریلیف نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے احسن اقبال صاحب کا یہ مطالبہ تو پھر درست نہیں ہے, کیونکہ ان کو 10,000 سال بھی مل جائیں, جب ان کی پرائرٹیز میں وہ چیز نہیں ہے. ریفارمز کی بارہا خود بات کرتے ہیں اور پھر یہ عمل درآمد اس پر نہیں کر پاتے. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. عبدالرحمان نجم صاحب, اب یہ جس طرح وزیر خزانہ یہ دعویٰ کریں, ظاہر اندرونی بیرونی چیلنجز تو ہیں, اس کے باوجود بھی ملکی معیشت 11% بڑھ کر 452 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ دعویٰ ان کا درست ہے اور واقعی معیشت ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اگر آپ نے اپنی اکانومی کو ڈالرز میں گرو کروانا ہے نا, تو سب سے پہلے جو پی کے آر کی ویلیو ہے وہ اسٹیبل رہے. تو پچھلے 3 سالوں میں کیونکہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ 280 پہ اسٹیبل ہے, اور ایون تو گروتھ پرسنٹیج میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی, لیکن اس کی ڈالرز میں جو ویلیو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. اور اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح سے رہا, کیونکہ اب ہمارے ریزروز بھی کافی اچھے ہیں, جب ریزروز اچھے ہوتے ہیں تو پی کے آر کی جو ویلیو ہے اس کے بھی ریڈیوس ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں, ڈالر کی پرائس جو ہے اسٹیبل رہنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگلے سال بھی یہ ٹرینڈ موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے, اگلے سال یا اس سے اگلے سال پاکستان ایک $500 بلین کی اکانومی جو ہے وہ بھی بن جائے, جیسے ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو بنگلہ دیش سے. اور سسٹینیبل گروتھ, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, جب تک آپ کی ایکسپورٹس انکریز نہیں ہوں گی, آپ اکانومی کو سسٹینیبل لیول پہ جو ہے وہ گرو نہیں کرا سکتے. اس کے لیے ہمیں اپنا ایگریکلچر بھی امپروو کرنا ہے, جیسے ہمارے گیسٹ بتا بھی رہے تھے. اس کے لیے ہمیں اپنی دوسری انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے. ایف بی آر کے اندر اتنے زیادہ پرابلمز ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بھی امپروو کرنا ہے. تو جو سپر ٹیکس ہٹایا ہے ایکسپورٹر سے, وہ صرف ایک سٹیپ ہے جس سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ انکریز ہو سکتے ہیں. سو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ایکسپورٹس اگلے 3-4 مہینے یا 6 مہینے میں کس سپیڈ سے گرو کر رہے ہیں, تاکہ ہم پھر سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں, یا یہ ایک اور جیسے بوم بسٹ سائیکل ہوتا ہے پاکستان میں. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. عامر صاحب, شمائلہ صاحبہ, ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ سب کا جی بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اب جب فائنانس بل بنتا ہے پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ کس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.